बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस सिलसिले का 5वां सबक पढ़ेंगे, अद-दर्सुल खामिस, 5वां सबक। इस सबक में आज हम जुमला इंशाइया को पढ़ेंगे। इससे पहले हम जुमला खबरिया को तफसील से पढ़ चुके हैं। आज हम जुमला इंशाइया को पढ़ेंगे। जुमला इंशाइया किसे कहते हैं? इंशा का माना है पैदा करना, नई चीज को वजूद देना, ये इसका लुग़वी माना है। और जुमला इंशाइया उस जुमले को कहा जाता है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा न कहा जा सके, जिसमें सच और झूठ का एहतिमाल ना हो। वो जुमला जिसके अंदर सच या झूठ का एहतिमाल ना हो। तो ज़ाहिर जिस जुमले में सच या झूठ का एहतिमाल नहीं होगा तो उसके कहने वाले को हम सच्चा या झूठा भी नहीं कह सकते। तो इसमें किसी नई चीज को वजूद दिया जा रहा होता है। कोई ऐसी चीज नहीं होती जो पहले से हो, उसके बारे में खबर हो, ऐसा नहीं होता। जुमले खबरिया में तो ये है कि पहले कोई काम हो गया है उसके बारे में खबर होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक नई चीज आती है, किसी चीज का डिमांड हो सकती है, किसी चीज का मुतालबा हो सकता है, किसी चीज की ख्वाहिश हो सकती है। तो इस किस्म के जो इसमें मानी होते हैं वो मौजूद होते हैं, इसमें खबर नहीं होती। तो बहरहाल इसके अक़साम से हम मजीद इसकी तफसील को समझ जाएंगे। तो जुमला इंशाइया उस जुमले को कहते हैं जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा न कहा जा सके। जुमला इंशाइया की जैसे मिसाल दी, इशरबिल माँ, तुम पानी पी लो। अगर कोई आपको ये कहता है कि इशरबिल माँ, तुम पानी पियो, तो ये एक डिमांड है, एक मुतालबा है, इसमें कोई खबर नहीं है कि आप ये कह सकें कि ये सच कह रहा है, झूठ कह रहा है। इसी तरह लैता ज़ैदन हाजिरुन, काश के ज़ैद हाजिर होता, यहाँ पे एक तमन्ना, ख्वाहिश का इज़हार है। इसमें भी सच और झूठ का एहतिमाल नहीं है। जुमला इंशाइया की जो मशहूर अक़साम है वो 10 हैं। तो आज हम इन अक़साम में से 5 अक़साम को डिस्कस करेंगे। वो 10 अक़साम कौन कौन सी हैं? नंबर 1 अमर। जुमला इंशाइया की पहली किस्म उसको अमर कहते हैं। नंबर 2 नहीं। जुमला इंशाइया की दूसरी किस्म जो है वो नहीं है। जुमला इंशाइया की तीसरी किस्म इस्तिफ़हाम। अमर, नहीं और इस्तिफ़हाम। नंबर 4 तमन्नी। उर्दू में तमन्ना कहते हैं लेकिन सही लफ्ज़ तमन्नी है। बहरहाल दोनों तरह इस्तेमाल होता है। तो अमर, नहीं, इस्तिफ़हाम और तमन्नी। नंबर 5 तरज्जी। नंबर 6 उक़ूद। नंबर 7 निदा। नंबर 8 अरज़। नंबर 9 कसम। और नंबर 10 ताज्जुब। ये जुमला इंशाइया की 10 मशहूर अक़साम हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। अमर, नहीं, इस्तिफ़हाम, तमन्नी, तरज्जी, उक़ूद, निदा, आरज़, कसम और ताज्जुब। अब हम इनको एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है पहली किस्म अमर। अमर का माना है हुक्म देना, ठीक है। और अमर वो जुमला इंशाइया है जिसमें किसी चीज का हुक्म दिया जाए या किसी चीज की तलब हो, किसी चीज का मुतालबा हो। आप अपने मुखातब से, अपने सामने वाले से किसी चीज का मुतालबा करते हैं। मिसाल से बात समझ में आएगी। जैसे आप किसी को कहें कि उक्तुब दरसका, कि तुम अपना सबक लिखो, अपना दर्स लिखो, अपना लेक्चर लिखो। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे आप मुतालबा कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं और उससे कुछ तलब कर रहे हैं। क्या? सबक का लिखना तलब कर रहे हैं, ये आप ये काम करो, ये अमर हो गया।
اسی طرح آپ کہتے ہیں اکرم جارک، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ تم اپنے پڑوسی کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو، تو اپنے پڑوسی کی عزت کرو، یہاں یہ اکرم جارک کا یہاں حکم دے رہے ہیں آپ اس کو، یا یوں کہہ لیں کہ آپ اس سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں، ایک چیز طلب کر رہے ہیں، وہ کیا؟ پڑوسی کا اکرام کرنا۔ ادعو الی سبیل ربک، تیسری مثال ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، دین کی طرف دعوت دو، رب کے راستے کی دعوت دو۔ یہاں پہ بھی کیا ہے، آپ اپنے مد مقابل سے کیا کریں؟ کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کو حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو امر کا معنی کیا ہے؟ حکم دینا، اور امر وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی چیز کا حکم دیا جائے یا کسی چیز کی طلب ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ اسی طرح ساعد اخاکا، ساعد اخاکا عند الشدائد، ساعد اخاکا عند الشدائد، اس کا معنی کہ مصیبت کے وقت اپنے بھائی کی مدد کرو، ساعد مدد کرو، اخاکا اپنے بھائی کی، عند الشدائد مصیبت کے وقت، شدید حالات کے وقت، پریشانی کے وقت، تکلیف کے وقت، ٹھیک ہے نا؟ شدائد کا کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے۔ تو یہ جملہ انشائیہ کی پہلی قسم ہوئی، امر، اس کا معنی کیا ہے؟ حکم دینا، اور اصطلاح میں امر کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ انشائیہ جس میں کسی چیز کا حکم دیا جائے، جس میں کسی چیز کی طلب ہو۔ مثالیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، ان تمام مثالوں میں حکم دیا جا رہا ہے، ان تمام مثالوں میں مطالبہ ہو رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ امر کہیں گے، کام کے کرنے کا مطالبہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ جس میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ہو، جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو۔ جملہ انشائیہ کی دوسری قسم نہیں ہے، نہیں کا لغوی معنی آتا ہے روکنا، منع کرنا، اور اصطلاح میں نہیں وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی کام سے منع کیا جائے یا جس میں کسی کام کے نہ کرنے کی طرف ہو۔ دیکھیں، آپ نے امر میں حکم دیا تھا کرنے کا، نہیں میں کیا ہے؟ نہ کرنے کا حکم ہے، روکنے کا حکم، ٹھیک ہے نا، کہ نہ کرو، تو اس میں کسی کام کے نہ کرنے کی طلب ہے، جس میں امر میں جس کا حکم ہو رہا تھا، نہیں میں اس سے منع کیا جاتا ہے، تو لغوی معنی کیا ہوا؟ روکنا، اور اصطلاح میں یعنی جو ٹرمینالوجی ہے، جو اس کی نحو کی اصطلاح ہے، اس میں نہیں وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی کام سے منع کیا جائے، یا یوں کہہ لیں کہ جس میں کسی کام کے نہ کرنے کی طلب ہو۔ مثالوں سے بات واضح ہو جائے گی۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ لا تجادل، تم جھگڑا مت کرو، تم جھگڑا نہ کرو۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ جھگڑا نہ کرنے کی طلب ہے، جھگڑا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ لا تہینوا، لا تہینوا ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، قرآن کریم میں نا، ولا تہینوا کا ترجمہ کیا؟ اور ہمت نہ ہارو، اور ہمت نہ ہارو، یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی ہمت ہارنے سے منع کیا جا رہا ہے، ہاں جی، ہمت نہ ہارنے کی کیا ہے؟ طلب ہے۔ ولا تسبوا، تم گالیاں مت دو، برا بلا مت کہو، یہ بھی قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے، ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، ٹھیک ہے نا جی؟ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ آگے ولا تقربا، ولا تقربا هذه الشجرۃ، ولا تقربا، تم دونوں قریب مت جاؤ، ہے نا؟ ولا تقربا هذه الشجرۃ، حضرت آدم اور حوا کو کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ تو یہاں پہ بھی کیا ہے؟ نہ کرنے کی طلب ہے، قریب نہ جانے کی طلب ہے، منع کیا جا رہا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، جمع کا صیغہ ہے، تم سب مرد یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، تو یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے یتیم کے مال کے قریب جانے سے، تو یہاں پہ طلب ہو رہی ہے، مطالبہ ہو رہا ہے یتیم کے مال کے پاس نہ جانے کا۔ اسی طرح فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہاں پہ بھی کیا ہے؟ منع کیا جا رہا ہے یہود و نصارہ کی دوستی سے، یا یوں کہہ لے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرنے کی طلب ہے۔ آخری جملہ ہے لا تضحکن من غیر سبب، لا تضحکن
من غیر سبب، تم سب عورتیں بغیر وجہ کے مت ہنسو، لا تضحکن، تم مت ہنسو، ہرگز نہ ہنسو بغیر سبب کے۔ تو یہاں پہ بھی ہنسنے سے منع کیا گیا ہے، بغیر سبب کے ہنسنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر نہ ہنسنے کی طلب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو امر میں حکم ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے، اور نہیں میں منع کیا جاتا ہے، نہ کرنے کی طلب ہوتی ہے۔ تیسری قسم ہے جملہ انشائیہ کی استفہام۔ استفہام کا معنی ہے سمجھ طلب کرنا یا سمجھنا چاہنا۔ لغوی معنی کیا ہے کہ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، فہم طلب کر رہے ہیں۔ اور اصطلاح میں استفہام وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کوئی شخص دوسرے سے کسی بات کو سمجھنے اور معلوم کرنے کے لیے سوال کرے۔ آپ کو کوئی بات معلوم نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے، اور آپ اس کو معلوم کرنے کے لیے کسی سے سوال کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ استفہام کہیں گے۔ عموماً اس جملے میں حروف استفہام حل اور حمزہ استعمال ہوتے ہیں۔ عربی میں کچھ حروف ہیں جو استفہام کا معنی دیتے ہیں، اس میں حل اور حمزہ ہی استفہام کے حروف ہیں۔ سوال کر، جیسے اردو میں کیا کا لفظ آتا ہے، کیوں کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح عربی میں حل اور حمزہ یہ استفہام کے لیے آتے ہیں، سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو استفہام وہ جملہ ہوگا جس میں کوئی شخص دوسرے سے کسی بات کو معلوم کرنے کے لیے یا کسی بات کو سمجھنے کے لیے سوال ہو۔ سوال کرنے والے کو معلوم نہیں ہے، اگر سوال کرنے کے والے کو معلوم ہوگا پھر استفہام نہیں ہوگا، پھر وہ اور قسمیں بن جاتی، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کر رہے، یہاں صرف یہ بات ڈسکس ہو رہی کہ استفہام کسے کہیں گے؟ وہ جملہ ہے کہ جس میں کوئی سمجھنے کے لیے یا کسی بات کو معلوم کرنے کے لیے دوسرے شخص سے پوچھے اور حروف استفہام کا استعمال کرے، ٹھیک ہے جی۔ مثال سے بات انشاءاللہ مزید واضح ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ کسی آدمی کو دیکھا، آپ نے کہا کہ شاید یہ کیا ہو جی، آپ کے بھائی کا دوست ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ نے اس سے کیا کر لیا؟ پوچھ لیا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا انت صدیق اخی، کیا تم میرے بھائی کے دوست ہو؟ آپ کو معلوم نہیں تھا اور آپ نے اس سے سوال کر لیا، پوچھ لیا۔ اسی طرح حل ذهب ابو کا، کیا آپ کے والد صاحب چلے گئے؟ اس کے والد کہیں جا رہے تھے، آپ نے مخاطب کیا آپ کے دوست کے، آپ کے جاننے والے کے، اور آپ کو معلوم نہیں تھا کہ گئے یا نہیں گئے، تو آپ نے اس سے پوچھ لیا کہ حل ذهب اخو کا، کیا آپ کے بھائی چلے گئے؟ حل الطعام حاضر، کیا کھانا آ گیا ہے، کھانا تیار ہے، کھانے کے لیے آپ بیٹھے تھے اور انتظار کر رہے تھے، کسی نے آپ کو دعوت دی تھی، آپ نے اس سے پوچھا ہاں بھی کھانا تیار ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ استفہام کہلائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں ان جملوں کے شروع میں حل اور اوپر والے جملوں میں حمزہ استفہام کا استعمال، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جملہ انشائیہ کی تیسری قسم۔ جملہ انشائیہ کی چوتھی قسم ہے تمنی۔ تمنی کا معنی ہے آرزو کرنا، خواہش کرنا، اور اصطلاح میں تمنی وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی چیز کی آرزو اور تمنا کی جائے۔ ایسا جملہ جس میں کوئی تمنا ہو، جس میں کوئی آرزو ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور تمنا صرف ایسی چیز کی ہوتی ہے جو محبوب اور پسندیدہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور عام طور پر عموماً اس کا حاصل ہونا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ تو تمنی وہ جملہ جس میں آرزو اور خواہش ہو، اصطلاح میں تمنی وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی چیز کی آرزو اور تمنا کی جائے، اور یہ جو تمنا ہے یہ صرف ایسی چیز کی ہوگی جو محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے، اور عام طور پر اس کا حاصل ہونا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ مثال سے بات سمجھ آئے گی، جیسے کوئی بوڑھا شخص کہے کہ لیت الشباب یعود یوما، کاش کہ کسی دن جوانی لوٹ آئے، ٹھیک ہے نا، کاش کہ جوانی کسی دن لوٹ آئے۔ اب ظاہر یہ تمنا ہے، جوانی اس کو محبوب ہے، ہاں جی، اور وہ اس کو واپس لانے کی تمنا اور آرزو کر رہے ہیں، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، جو بوڑھا ہو گیا تو بوڑھا ہو گیا، دوبارہ جوان نہیں ہوتا۔ یا اسی طرح غریب آدمی، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، مال نہیں ہے، وہی تمنا کرتا ہے کہ لیت لی مالا فانفقہ، کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کو خرچ کرتا۔ تو یہاں پہ ایک محبوب مال کی تمنا خواہش کر رہا ہے، مال ہر بندے کو محبوب ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ خواہش اور تمنا ہے، ہو سکتا ہے اس کو مال مل جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن عام طور پہ ایسی خواہش تب ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی امید نہیں ہوتی۔
قرآن کریم میں ہے کہ یا لیتنی کنت ترابا، یہ سوالیہ نشان ویسے لگ گیا ہے، یہ غلطی سے لگ گیا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ کافر جب قیامت کے دن سورہ جو اما تساءلون ہے اس میں ہے نا آخری آیت بالکل، کہ کافر جب یہ دیکھیں گے کہ تمام جانور وغیرہ مٹی ہو رہے ہیں تو وہ بھی خواہش کرے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ تو ابھی خواہش ہی ہے، تمنا ہی ہے، محبوب چیز ہے ان کو کہ ہم عذاب سے بچ جائیں، لیکن اب وہ عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، اب ان کی تمنا اور خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 4 قسمیں آج ہم نے پڑھ لی ہیں، اس کو آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیں، سمجھ لیں، کچھ مثالیں بھی اس کی تلاش کرنے کی کوشش کریں قرآن کریم سے۔ امر نہیں، استفہام اور تمنی۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے ہم پھر باقی قسموں کے ساتھ حاضر ہوں گے، یا صرف اتنے ہی کافی ہے۔ ھذا والغرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔